अपने देखने और सुनने वालों को मेरा और कैनी का सलाम। हम आपको बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज कलीसियाई कैलेंडर के एतबार से उसके पहले साल का दूसरा आमद का इतवार है, और इस आमद के इतवार के रोज आप फिर देखेंगे कि दूसरी शमा जलेगी, और उसके साथ जो एक चीज आप और गौर करेंगे कि जो कपड़ों का रंग है वो तमाम का तमाम वो जामनी रंग होगा। उसे मूव या पर्पल कहते हैं, वो रंग होगा। और वो दुखों की इलामत, या दुख तो है ही, रियाजत की इलामत है। और रियाजत में चूंकि दुख शामिल है, इसलिए उसका रंग जो है वो जामनी रंग का है। लेकिन पेशतर इससे कि हम और बातें करें, आप अपनी बाइबल्स ले आएं ताकि मैं आपको हवाला जात दूं और फिर हम उस पर बातचीत करें। आज की पहली तिलावत है इशाया नबी का सहीफा, उसका 11वां बाब पहली से 10वीं आयत तक। आप ये देखेंगे कि यसी की नस्ल से एक कौंपल निकलेगी, ये उसके बारे में, और फिर कि वो क्या होगा। और आज का जो ज़बूर है वो ज़बूर 72 है, और ये नहायत ही शानदार और ज़बरदस्त, और हम मसीहों की, आप ये समझिए कि हमारा ये एक तराना है। ज़बूर 72, रहेगा ना सदा तीकर मसीदा। और ये कौमों के लिए इंसाफ और अमन के वो मसीह जो है, जिसका हम ये गीत गाते हैं, ये ज़बूर गाते हैं, वो दुनिया के लिए अमन और इंसाफ लेके आएगा। और आज की दूसरी तिलावत है पौलुस रसूल का खत रूमियों के नाम, उसका 15वां बाब 4 से 9 आयत तक। यहूदी और गैर यहूदी जो हैं वो यीशु में निजात पाकर खुदा को जलाल देंगे, ये उसका मरकजी ख्याल है। और आज की अंजील जलील है मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 3रा बाब पहली से 12वीं आयत तक। तो जैसे हमने पहले शुरू किया है कि आजकल हम पहली तिलावत जरूर पढ़ते हैं, और उसमें हम देखेंगे कि पहली तिलावत और इंजील जलील में क्या राब्ता है, क्या रिश्ता है, कि पुराना अहदनामा जो पेशन गोई करता है वो नए अहदनामे में उसकी तस्दीक कैसे होती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं ये शाया नबी का सहीफा, उसका 11वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। लेकिन यसी के तना से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ से एक नौनिहाल उगेगा, और उस पर खुदावन की रूह करार पाएगी, यानी हिकमत और फहम की रूह, मशवरत और कुव्वत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। और खुदावन के खौफ में उसकी खुशनुदी होगी। वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा, और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि मस्कीनों का अदल से इंसाफ करेगा, और जमीन के गरीबों का रास्ती से फैसला करेगा, और उस जालिम को अपने मुंह की छड़ी से मारेगा, और शरीर को अपने लबों के दम से हलाक करेगा। अदल उसकी कमर का पटका होगा, और सदाकत उसकी पीठ का बंधन होगी। भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा, चीता हलवान के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा इकट्ठे बसेंगे, और एक छोटा बच्चा उनकी हदायत करेगा। गाय और रीछनी इकट्ठी चरेंगी, और उनके बच्चे इकट्ठे रहेंगे, और शेर बैल की तरह भूसा खाएगा, और शीर खार बच्चा अफई के बिल के पास खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का अजगर के सुराख में अपना हाथ डालेगा। वो मेरे कोहे मुकद्दस पर कहीं दुख न देंगे और फसाद न करेंगे, क्योंकि जमीन खुदावन की मार्फत से पुर होगी, जिस तरह पानी समंदर की तह को ढांपता है। उस रोज यसी की उस जड़ को जो उम्मत के लिए झंडे की तरह कायम है,
غیر قوموں میں تلاش کریں گی اور اس کی جائے سکونت جلیل ہوگی۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس متی کی انجیل، اس کا 3 باب اور پہلی آیت سے لے کے 12ویں آیت تک۔ دیکھیے یہ جو حوالہ ہے، یہ چلیے ہم اس پڑھنے کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے۔ ان دنوں میں یوحنا استباغی آیا اور یہودیہ کے بیابان میں منادی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر اشعیاء نبی کی معرفت کیا گیا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں اور خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا اور چمڑے کے کمر بند اپنی کمر میں باندھتا تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد اس کی خوراک تھی۔ تب یروشلم اور سارا یہودیہ اور اردن کے آس پاس کا سارا علاقہ اس کے پاس نکل کر آتے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ پاتے تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہت سے فریسی اور صدوقی بپتسمہ پانے کے لیے آئے ہیں تو ان سے کہا، اے افی کی اولاد، تجھے آنے والے غضب سے بھاگنا کس نے جتایا؟ اس لیے توبہ کے لائق پھل لاؤ۔ اپنے دل میں گمان مت کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ خدا انہی پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور درختوں کی جڑ پر اب بھی کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس ہر ایک درخت جو اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے قوی تر ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو خطے میں جمع کرے گا، پر بھوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے ہم نے پچھلے اتوار جو باتیں کی تھیں وہ یہی تھی کہ اس میں امن کی بات تھی، صلح کی بات تھی، اور اشعیاء نبی اپنے رویا کا ذکر کرتے جس میں خدا تمام قوموں کو اپنی صلح میں، اپنے امن میں یکجا کرتا ہے۔ آج وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ یسی کے تنے سے ایک جڑ نکلے گی۔ دیکھیں پرانا عہد نامہ جیسے ہم ہمیشہ اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ یسوع ہی کے بارے میں تمام پیشن گوئیاں یہاں پہ بھری پڑی ہیں، اور ہر نبی تقریباً ان پیشن گوئیوں کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ ضرور یاد رکھیں کہ کسی بھی نبی کوئی بشمول اشعیاء اور اس کے بعد کے جتنے ہیں، ان کو یسوع جس طرح ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے نئے عہد نامے میں دیکھا، اور اس کے بعد جو سب کچھ آج ہم جس طریقے سے اس کی ہم عبادت اور اس کو ہم یاد کرتے ہیں، وہ تمام انبیاء کرام اس چیز سے واقف نہیں تھے کہ وہ کس طرح کا ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں جو بھی نے پہلی تلاوت پڑھی ہے، اس میں وہ کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں کہ مطلب ایک جو سب سے بڑی بات مجھے اس میں جو خوبصورت لگی ہے کہ اس پہ، یعنی وہ جو قوم پھوٹے گی، اس پہ خداون کا روح قرار پائے گا۔ وہ خداون کی روح قرار پائے گی، یعنی حکمت اور فہم کی روح، مشورت قوت کی روح، معرفت اور خدا کے خوف کی روح۔ اس کے بعد جو ساری باتیں ہیں وہ تمام علامتیں ہیں۔ ایسے نہیں ہوگا کہ واقعی وہ جیسے یہاں لکھا ہے کہ
بھیڑیا اور برے کے ساتھ رہے گا اور چیتا حلوان وغیرہ وغیرہ. یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب وہ آئے گا، جب وہ انصاف کرے گا، جب وہ اس دنیا کو تبدیل کرے گا، تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی کہ وہاں اس قدر امن اور اس قدر انصاف اور اس قدر بے خوفی ہوگی، اس قدر محبت اور پیار ہوگا کہ کچھ کہنے کے. لیکن یاد رکھیں، یہ نہیں ہوگا کہ وہ کرے گا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے یہاں پہ. ان انبیاء کو بھی یہی تھا کہ وہ آ کے کرے گا. اور اسی اعتبار سے جو نئے عہد نامے میں وہ جو فقی فریسی اور وہ تمام صدوقی اور وہ اسینی تھے، وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یسوع آئے گا اور آ کر کے سب کچھ بدل دے گا. لیکن دیکھیں، کمال یہ ہے کہ یسوع نے کچھ نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا. اس نے ہمیں یہ بتایا کہ بدلنا کیسے ہے. ہم نے بدلنا ہے. دیکھیں، وہ معجزے کرتا تھا. کیا وجہ ہے کہ وہ قادر مطلق، سب کچھ کر سکنے والا، وہ یہ کیوں نہیں کر سکا کہ ایک ہی بار میں تمام دنیا میں امن و انصاف قائم کر دے؟ کیوں نہیں کر سکا؟ وہ تو ایک دفعہ اونچی آواز میں کہتا تو تمام دنیا میں امن ہو جانا تھا. ایسے کیوں نہیں ہوا؟ یسوع خدا کا بیٹا بن کے آیا. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. تو اس خدا کو جو قادر مطلق ہے، جو تمام قدرت رکھتا ہے، تمام طاقت رکھتا ہے، اس کے بیٹے کا انہوں نے یہ حال کیا کہ سب اس کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ اتنا کچھ. جب اب دیکھیے، ہم اب یہ بڑے دن، جیسے ہم کرسمس کی جو ہم خوشیاں مناتے ہیں، ولادت مسیح کی خوشیاں منا رہے ہیں، یسوع کے آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ اس دنیا میں نجات آ گئی، اور بہت سی چیزیں جو ہم پڑھتے سنتے اور سیکھتے آئے ہیں وہ. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی شدت سے اس کی پیدائش سے لے کے آج تک اس کی اس قدر مخالفت ہے. یہ مخالفت کیوں ہے؟ اگر وہ خدا کا بیٹا، اس قادر مطلق کا بیٹا ہے، خود قادر مطلق ہے، تو یہ مخالفت کو وہ ختم کیوں نہیں کرتا؟ یہ بہت دفعہ میں نے سوچا اور مجھے سمجھ یہ آئی کہ یہی تو وہ خوبصورتی ہے، یہی وہ نعمت ہے، یہی وہ قدرت ہے جو خدا نے اپنی قدرت انسان کو دی کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ سچ کیا ہے. خدا نے ابتدا میں جب انسان کو بنایا تو اس نے اس کو آزاد مرضی دے دی. آزاد مرضی دینے کے بعد اس مخلوق نے جو کچھ کیا، وہ اپنے کیے کی سزائیں بھگتتے رہے. لیکن خداوند نے ان کے فیصلوں میں، ان کی خواہشوں میں، ان کے جو کچھ وہ چاہتے تھے، اس میں کبھی دخل نہیں دیا. ظاہر ہے کہ وہ دیکھتا تھا کہ کس طرح انہوں نے دنیا کو خراب کیا، دنیا کو اس تباہی کے دہانے پہ لے آئے ہیں، اور اس قدر ناانصافی، گناہ، سب کچھ وہ سب دیکھتا تھا. لیکن اس نے ان کو تبدیل کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار نہیں کیا. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خداوند کس طرح سزائیں دیتا تھا، اور یہ لکھنے والوں نے لکھا ہے. لیکن میں اس پہ بھی بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت اس کا وقت نہیں ہے. لیکن وہ تمام چیزیں جو اپنی جگہ ہوتی رہی ہیں، ایک وقت آیا کہ چلتے 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 دنیا نے دیکھا کہ کس طرح خدا خود انسانوں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، خود کس طرح تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور کیسی نفرت کا وہ سامنا کرتا ہے کہ کمال ہے. ہم انسان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، جائے کہ اس نے خدا ہو کے وہ سب کچھ برداشت کیا. تو سوال یہی ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہونے دیا؟ اس لیے ہونے دی کہ خدا انسان کو اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اس کو جو آزاد مرضی دی تھی، اس کو واپس نہیں لیا.
اگر خدا اپنی مرضی کرتا اور اپنی مرضی سے دنیا کو سب ٹھیک کر دیتا، یا یسوع بھی وہی کرتا، تو پھر خدا سچا اور انصاف پسند تو نہ ہوا. اس نے پہلے آزادی دی اور پھر وہ آزادی سلب کر لی. لیکن وہ خدا ایسا نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ لو، دیکھو کہ میرا بیٹا کیسے مرتا ہے، تم اسے کیسے مارتے ہو، تم اسے کیسے تکلیفیں دیتے ہو، تم اسے کیسے اذیت پہنچاتے ہو. اور وہ اذیت میں سے گزرتے ہوئے وہ بتاتا جاتا ہے کہ اس رستے سے گزرو گے، جب تک تم مرو گے نہیں قیامت نہیں ہوگی، اور جب قیامت ہوگی تو وہ تمہاری نجات ہے. اور میں نجات کا ثبوت ہوں، میں ہوں، میں تمہیں دکھاتا ہوں، میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیے آج جو ہم یسوع کی آمد کے دن کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس نے، لیکن وہ آنے کے بعد اس کی آمد اصل میں کیا ہے؟ اس کی آمد وہ سارا عذاب ہے جو اس نے سہنا ہے ہمارے لیے. لیکن پیدائش سے لے کے اس عذاب تک، اس کے انجام تک، جو سارا عرصہ، جو 3 سال اور اس سے پہلے کا جو وقت ہے، جو جتنا بھی ہمیں پتا ہے، اس میں جو کچھ ہم نے دیکھا، یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ خدا کبھی ہماری بدیوں میں، ہماری نیکیوں میں دخل نہیں دے گا. یہ فیصلے ہمارے اپنے ہیں، یہ ہمیں خود کرنے پڑیں گے. یہ فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں، اور خود فیصلہ کرنا ہے کہ سچ کیا ہے اور حق کیا ہے. ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور جب تک ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، ہماری نجات ممکن نہیں ہے. ہماری نجات نہیں ہے. آپ بھلے جتنے مرضی روزے رکھ لو، جتنے مرضی آپ روزریاں پڑھ لو، جتنے مرضی آپ گھٹنے کی ہڈیاں اپنی گھسا لو دعائیں کر کر کے، لیکن جب تک آپ اندر کی روشنی جو پیدا کرتے ہیں، دیکھیں یہ اندر کی روشنی پیدا کرنا بڑا ایک محاورہ ہے. ہم کہہ دیتے ہیں اور بات آئی گئی ہو جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں آج بھی لوگ اتنی اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی اتنی ریاضت کرتے ہیں، دنیا وہیں کی وہیں کھڑی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ کیوں ایسے ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے اب جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جو آمد کا موسم ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اور توبہ کا مطلب ہم کیا کرتے ہیں؟ توبہ کا مطلب ہم سمجھتے ہیں گھٹنے ٹیک کے دیوار کو سر مار مار کے لہو لہان ہو جاتے ہیں، خدا کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے، ہمیں معاف کر. خدا کیوں معاف کرے آپ کو؟ آپ نے خدا کا کون سا گناہ کیا؟ آپ اپنے گناہوں کی لسٹ بنائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کس کا گناہ کیا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ الف سے لے کے یہ تک وہ جو جتنے بھی گناہ آپ نے کیے ہیں، وہ تمام آپ نے انسانوں کے ساتھ کیے ہیں. وہ تمام گناہ آپ نے سچ کے خلاف کیے ہیں، اور سچ ہمیشہ اس زمین پہ ہی ہوتا ہے انسانوں میں. آپ نے انصاف کے خلاف کیے ہیں، وہ بھی زمین پہ ہوتا ہے انسانوں میں. آپ نے محبت کے خلاف کیے ہیں، وہ بھی انسانوں میں زمین پہ ہوتی ہے. آپ نے آزادی کے خلاف، آپ نے صلح کے، یہ تمام گناہ جو ہیں ہم نے، دیکھیے میں نے آپ کو ایک بڑا فارمولا بتایا تھا، حالانکہ مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ سلیب کا وہ راستہ، اس کے جو 2 شتیر ہیں، ایک وہ جو عمودی اور ایک افقی جو ہے، جو اس کو سلیب کی شکل دیتے ہیں کہ خدا سے رشتہ اور انسان سے رشتہ. یہ رشتوں میں یہ جو رشتے ہیں، یہ رشتے ہی تو ہیں جن کی خلاف ورزی کر کے ہم گناہ کرتے ہیں. اور وہ تمام رشتے بالآخر، چاہے ہم اسے کہتے ہیں خدا کے خلاف ہے، وہ ہوتا انسان ہی کے خلاف ہے. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ہمارے کوئی عزیز تھے جاننے والے، اور بہت اچھا خاندان تھا. ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں ایک بیٹا. اور لیکن وہ صاحب جتنے شریف تھے، ایک وقت آیا کہ نہ جانے کیا ہوا، وہ اتنی شدت سے شراب پینے لگ گئے کہ سارا محلہ جو تھا وہ حیران ہوئے کہ اس شخص کو کیا ہوا. وہ رات کو 3 بجے آتا اور آ کے پھر دروازوں کو ٹھوکرے مارتا اور بیوی سے لڑتا، بچوں کو جگاتا. اور بچے بیچارے، بیٹی ایک 13 سال کی تھی، ایک 10 سال کی تھی، اور بیٹا جو تھا وہ 7 سال کا تھا، اور وہ سہم کے ایک طرف ہو جاتے. تو
ایک دفعہ کیا ہوا، اسی طرح جب جھگڑا ہو رہا تھا تو اچانک خاموشی ہو گئی. تو لوگوں نے کہا کہ نہ جانے کیا ہوا ہے. کچھ لوگ ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ شخص اپنی بیوی کے سامنے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگ رہا تھا. تو آپ جانتے ہیں اس کی بیوی نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرا گناہ تو نے جو کیا میں نے معاف کیا، لیکن تجھے جب تک تو اب ایک ایک بچے سے جا کے معافی نہیں مانگے گا تیرا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. کہتا میں خدا سے تو معافی، اس نے کہا خدا سے تو لاکھ معافی جب تک تم ان بچوں جن کے ساتھ تو نے یہ جن کے خلاف تو نے یہ گناہ کیا ہے جا کے ان سے معافی مانگ. تو میں آج بھی سوچتا ہوں کہ یہ ہے معافی. معافی خدا سے آپ مانگ کے کیا کر لو؟ آپ تو بڑے آسانی سے وہ اعتراف کر کے خدا سے اور اپنے گناہ معاف کروا کے آپ علیحدہ ہو کے آپ وہ کیا تنگ گلی سے گزر کے نکل جاتے ہیں. ایسے نہیں. معافی یہ ہے، توبہ یہ ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں جس کا میں نے گناہ کیا ہے اور کہوں بھائی بہن مجھے معاف کر. یہ معافی جب تک میں نہیں مانگتا اور دل سے یہ جا کے نہیں کہتا، اس وقت تک یہ معافی ممکن نہیں ہے. ہم نے بڑے سے فارمولے بنائے ہوئے ہیں اور بڑی ہماری عبادتیں ہیں، دعائیں ہیں، وہ کر کے ہم اتنی ریاضت کر کے ہم اس طرح نہیں. جس کا گناہ کیا ہے اس سے جا کے معافی مانگنا ہی آپ کو توبہ دلا سکتا ہے. صرف یہ کہہ دینا اے خدا مجھے معاف کر، یہ نہیں کافی. خدا کا میں نے کیا کیا؟ خدا کا میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ اس کا کیا نقصان کر سکتا ہوں؟ لیکن میں اپنے ہم جنسوں کا ان کا نقصان کرتا ہوں. اور مجھے ان کے پاس آج یہ جو موسم ہے، یہ موسم یہی ہے کہ ہم دیکھیں، سوچیں، سمجھیں کہ وہ کون کون ہے. لسٹ بنائیں باقاعدہ، میں تو کہتا ہوں ان تمام کی جن کے خلاف میں نے، آپ نے، ہم نے گناہ کیے. اور اس موسم کی تیاری کے لیے اگر آپ خدا سے معافی مانگتے ہیں تو پہلے ان سے جا کے معافی مانگیں جن کا ہم نے گناہ کیا ہے. اور یہی سب سے بڑی معافی اور یہی سب سے بڑی توبہ ہے. اس کے علاوہ میں کسی اور چیز کو توبہ، اور یہ معافی مانگنے کے بعد، یہ توبہ کرنے کے بعد ہی خدا بھی ہمیں قبول کرے گا. یہ ہم خدا کے ساتھ الگ سے، انسانوں سے علیحدہ اسے معافی مانگ کے نہیں بچیں گے. ہمیں انسانوں میں جا کے ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اور یہاں پتہ لگتا ہے کہ میں کتنا سچا ہوں، میں کتنا جھوٹا ہوں، اور میں کس سے کیا معافی مانگتا ہوں. اور یہ معافی جب تک مجھے نہیں ملتی اس وقت تک میرے گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، وہ معاف کبھی نہیں ہوں گے. خدا سے لاکھ معافی مانگے لیکن جب تک آپ ان اشخاص کے پاس نہیں جاتے، ان عزیزوں کے پاس نہیں جاتے، ان رشتہ داروں کے پاس نہیں جاتے جن کے ساتھ جس شکل میں بھی جو آپ نے گناہ کیا، کھول کے بیان کریں کہ یہ میں نے کیا ہے، شاید تجھے اس کا علم نہیں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں تاکہ خدا مجھے معاف کرے. آج کی یہ ساری جو کہانی ہے، جو سارا جو آج کا ذکر ہے، وہ یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی آ کے کہتا ہے کہ توبہ کرو. تو توبہ کی مجھے تو ایک یہ سمجھ آئی ہے کہ اصل توبہ تو اصل میں ان کے سامنے کرنی جن کا گناہ کیا ہے، جائے کہ میں خدا کے پاس جاؤں جس کا میں کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن ان لوگوں کا میں یقیناً بہت نقصان کرتا ہوں جن کو میں دکھ دیتا ہوں، ان سے جا کے معافی مانگوں. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.